अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हमारे साथ हैं अजीज़ बड़े साहब। अजीज़ बड़े साहब पीएचडी डॉक्टर हैं, टंडोजाम यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की है एग्रीकल्चर में। उनको हमने आज तकलीफ दी है कि बलूचिस्तान में एग्रीकल्चर पे वो थोड़ा हमें गाइड करें। आए अजीज़ साहब से मिलते हैं, फर्दर इनसे पूछते हैं और इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरुण भाई अजीज क्या हाल साहब है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? शुक्र है, दुआ है। आप ठीक हैं, खैर खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत, फर्स्ट क्लास। अजीज भाई, लंबा चौड़ा तारुफ मैंने नहीं कराया, आप अपना इंट्रोडक्शन खुद करा दें कि आप करते क्या हैं और डिग्री कहाँ से ली। टंडोजाम में आप तो मेरे क्लास फेलो थे ही थे, वो तो मैंने बता दिया है। आगे आप बताएं कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है। बहुत शुक्रिया अरुण भाई। मैं अपना इंट्रोडक्शन इस तरह कराऊंगा कि मैंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो है ना बलूचिस्तान एग्रीकल्चर कॉलेज कोयटा से की। फिर सन 2000 में मैंने एमएससी किया टंडोजाम से एग्रोनॉमी में। फिर उसके बाद हम 2008 में चले गए, हमने अपना पीएचडी इनरोल कराया और वहाँ से टंडोजाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एग्रोनॉमी में मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट में पीएचडी की। और इसके बाद मैं यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एज ए उसमें एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं जो हूँ एज ए सीनियर इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो है बलूचिस्तान में मेरे जो है ना मैंने अपना एक वो ग्रुप बनाया हुआ है ज़मींदारों को। चूँकि मैंने पीएचडी कर ली माइक्रो न्यूट्रिएंट में, तो मैंने बड़ी कमी महसूस की यहाँ पर, क्योंकि हमारे ज़मींदारों को बड़ा एक मसाइल दरपेश हो रहे थे, ख़ासकर फर्टिलाइज़र के हवाले से, उसके हवाले से। तो फिर हमने कहा कि चले हम अपना एक जो हमने किया है इस सूबे का, हमारे ऊपर जो कर्ज है उसको किस तरह उतारा जाए। तो वो हमने फिर कोशिश की, अपना एक फार्मर बैंक बनाया। तो उस फार्मर बैंक के थ्रू आप जो है ना हम पूरे बलूचिस्तान में हमारे पास हज़ारों जो है ना ऐसे फार्मर्स हैं जिनको हम अपने व्हाट्सएप के ज़रिए उनको जो है ना गाइडलाइन देते रहते हैं। चूँकि बलूचिस्तान एक फ्रूट बास्केट के नाम से पहचाना जाता है, यहाँ बहुत से मेजर क्रॉप्स हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे टाइम हम सारे सबको डिस्कस नहीं कर सकते, तो लिहाजा हमने कोशिश की है कि आज हम यहाँ बलूचिस्तान के ज़मींदारों को कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन वो करें जो और तरीके से उनको नहीं मिलती हैं। और चूँकि हमारा जो है ना हम बात करेंगे आज सिर्फ एप्पल पे बात करेंगे, उनके फर्टिलाइज़र पे, उनके कुछ डिजीज़ पे और उस पे हम बात करेंगे, ताकि वो इनसे इस्तिफ़ादा ले और अपनी आपके चैनल के थ्रू जो है ना हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे और वो अपने इस फसल को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना वो उसको ले सके और अच्छी पैदावार के लिए। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक आपने चूज किया है। आपकी चॉइस बड़ी ज़बरदस्त टाइमिंग पे है, इसीलिए कि एक तो एप्पल की फसल लगी हुई है और जो है ना तैयार होने की तरफ जा रही है। तो हम आपसे बिल्कुल गाइडलाइन लेंगे, एप्पल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे जो है ना फार्मर को कि उसने पैदावार कैसे बढ़ानी है और उसने जो है ना डिजीज़ से कैसे बचना है। अजीज भाई, पहला सवाल एप्पल के बारे में मेरा ये होगा कि बलूचिस्तान का एप्पल एक्सपोर्ट भी होता है, बड़े लोग बाहर भी भिजवाते हैं, पाकिस्तान पूरे में जो है ना ये भेजा जाता है और बिकता है। तो मुझे इसकी थोड़ी किस्मों से स्टार्ट करें कि इसकी कितनी वैरायटीज बलूचिस्तान में लगती हैं और कितने एरिए पे ये लगाया जा रहा है बलूचिस्तान में। अरुण भाई, आपको पता है कि जो इस कुछ फ्रॉम 1 डिकेड मसला ये हो रहा है कि हमारी बारिशें बहुत कम हुई हैं और हमारा पानी ग्राउंड लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से ज़मींदार हजरात जो है ना बड़े परेशान हैं। और इसकी वजह से ही हमारा एग्रीकल्चर बलूचिस्तान में स्पेशली आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ जा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल पहले जो है ना हमारा जो 80s के दौर में और उसमें अगर ये 1 लाख एकड़ पे था, तो वो अभी घट के जो है ना 50,000 एकड़ पे आ गया है और हर साल लोग जो है ना इसको निकाल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपने अगर जो है ना ये बात की कि क्या कौन कौन सी वैरायटीज यहाँ हमारी जो है ना बहुत मशहूर जो वैरायटीज हैं
وہ ہے یہاں پر ریڈ ڈیلیشیس جس کو تور کولو کہتے ہیں, اور جو ہے نا گولڈن جس کو ہم جو ہے نا شنگ کولو کہتے ہیں. گاجا ہمارا جو ہے نا سب سے پہلا ورائٹی ہے جو ابھی آنے والا ہے, سب سے پہلے وہی آتا ہے. پھر آمری, مشدی, یہ سارے ورائٹیز ہیں. چونکہ مارکیٹ کے حساب سے یہاں پر زمیندار 3 ورائٹیز کو بہت زیادہ جو ہے نا اہمیت دیتے ہیں. ایک یہ جو گاجا جو ہماری ارلی ورائٹی جو ابھی آنے والی ہے یہ, اور دوسری جو ہے وہ ہمارے اس کے بعد جو آئے گی وہ تور کلو آئے گی جو جس کو گولڈن ریڈ ڈیلیشیس کہتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ میں شن کلو آتی ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم زمینداروں کو یہاں پر وقتاً فوقتاً اپنے اس پورے پیکج ایک پلان دیتے ہیں ان کو کہ آپ نے اس کی پوری مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. ہم 2 اس میں بات کریں گے. سب سے پہلے ہم تھوڑا جو ہے نا اس پہ فرٹیلائزر پہ بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد اس کی کچھ ڈیزیز پہ بات کر لیتے ہیں. ارون بھائی بتائے کہ ہمارے زمیندار پورے پاکستان میں, یہ نہیں صرف بلوچستان میں, پورے پاکستان میں زمینداروں نے جو ہے نا ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے, ایک ٹریڈیشنل طریقے سے اپنے اس کو فرٹیلائزر اپلائی کرتے ہیں. کسی کو یہ پتا نہیں کہ اگر بہت سے پروگریسو فارمرز بھی ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے ان کراپ کو بہتر انداز میں جو ہے نا بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ اس کی اپلیکیشن کریں. اصل میں ہمارے جو فارمر ہے یہاں بلوچستان میں وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ابھی ہمارا جو ہے نا سیب وہ 9 دسمبر میں جنوری فروری تک یہ ایک ڈورمنسی پیریڈ میں ہوتا ہے. جیسے ہی ڈورمنسی پیریڈ نکلتا ہے تو وہ ایک فرٹیلائزر اپلائی کرتے ہیں اور تمام کے تمام کھادے ایک ہی دفعہ سارا سب کھادے ادھر ان کو دے دیتے ہیں. یعنی ان کا ٹرینڈ صرف بنا ہوا ہے این پی کے, جو میجر ہمارا ایلیمنٹس ہے این پی کے پہ. باقی ایلیمنٹس کے بارے میں ان کو جو ہے نا بالکل کوئی اویئرنیس نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس 14-16 ایلیمنٹس ہیں وہ ساری اس کو چاہیے ہوتی ہے. جیسے انسان کو سارے جو ہے نا وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے, وٹامن اے ڈی سی یہ سارے سب کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح پلانٹ کو بھی جو ہے نا تمام نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے. چونکہ یہ میجر ایلیمنٹس زیادہ مقدار میں دی جاتی ہے اس لیے زمیندار صرف ان میجر ایلیمنٹس کی طرف ہی ان کا ذہن جاتا ہے, اور باقی مائکرو ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں ان کو اس کی طرف ان کا ذہن نہیں آتا. اگر وہ اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی کرے تو وہ اس سے بہت بہتر پیداوار, بہت اچھا جو ہے نا اس کا کوالٹی, ٹیسٹ, کلر یہ آپ اس کو دے سکتے ہیں, اور وہ بڑی کم مقدار میں ہوتی ہے. اب جیسے میں آپ کو سمپل مثال دوں, جیسے ہی جو ہے نا یہ جنوری فروری میں جب یہ آتے ہیں یہ جو ہے نا ڈورمنسی پیریڈ سے نکلتا ہے تو زمیندار صرف این پی کے یا تھوڑا گوبر ڈال دیتا ہے جو ٹریڈیشنل ہے ہمارا, وہ ڈال کے بس سمجھ لیتا ہے کہ ہمارا کام پورا ہو گیا ہے. تو ہم زمیندار کو زیادہ ایکسٹرا خرچہ بھی نہیں کرواتے ہیں. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایسا کریں, اگر آپ نے این پی کے دینا ہے اگر آپ کو 1 بوری کا جو ہے نا آپ کا جیب میں گنجائش ہے تو آپ ایسا کریں اس کو 3 سپلٹ اس میں دیں ان کو. یعنی جیسے وہ ڈورمنسی پیریڈ سے نکلتے ہیں ایک اپلیکیشن اس ٹائم پہ کریں, اور دوسرا جو ہے نا وہ ایک اپلیکیشن جب ایپل لیمن سائز کا تک پہنچ جائے اس سٹیج میں آپ ایک کریں, اور ایک جب آپ نے اس سے جو ہے نا وہ سیب چھوڑ دیا, ہارویسٹنگ ہو گئی, اس ٹائم آپ جو ہے نا ایک اس کو جو ہے نا ایک ڈوز دے دیں. یہ کیوں ہم دیتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب انسان کو آپ ایک خوراک صبح دوپہر شام دیں گے, یعنی وہ صبح کا ناشتہ کرائیں گے, پھر دوپہر کو کھانا کھلائیں گے, پھر رات کو اس کو کھانا کھلائیں گے, تو بڑا اشاش پشاش رہتا ہے, اور صبح بہترین طریقے سے اٹھتا ہے اور اس کے جو ہے نا سارے نیوٹرینٹس پورے ہوتے ہیں اور وہ بہترین اپنا سارے کام کرتا ہے. اسی طرح پلانٹس کو بھی یہ ان 3 ٹائم میں ان کو خوراک دیتے ہیں. پھر ہمارا جو ہے نا زمینداروں کا ایک وہ ہوتا ہے کہ اس سال اس کا واری تھا, نیکسٹ ایئر واری نہیں تھا, تو وہ فروٹ سیٹنگ بہت کم ہو جاتی. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ہم لاسٹ میں اس کو فرٹیلائزر نہیں دیتے ہیں, تو وہ بندہ جیسے بھوکا سو جاتا ہے, اس کو صحیح نیند بھی نہیں آتی ہے, جب وہ اٹھتا ہے تو اس کی جو ہے نا فلاورنگ نہیں ہوتی ہے. فلاورنگ کم ہونے کی وجہ سے, فروٹ کم سیٹنگ ہونے کی وجہ سے تو جو ہے نا وہ پیداوار کم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہم ان 3 سپلٹ اس میں جو ہے نا ان کو کہتے ہیں کہ آپ کا جو بھی وہ ہے, اگر 1 بوری آپ کا بس ہے تو اس کو 3 سپلٹ ٹائم پہ آپ جو ہے نا ان کو دے دیں, یعنی 3 اسے کر لیں, ایک حصہ جو ہے نا یہ جب جیسے یہ اٹھ جاتے ہیں یعنی ڈورمنسیز کے بعد, اور دوسرا جو ہے جب وہ لیمن سائز تک جو ہے نا ایپل پہنچ جائے اس ٹائم, اور تیسرا
جو ہے نا وہ بالکل ہارویسٹنگ کے بعد. اب دینا کیا چاہیے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ سی لیول سے آپ جو ہے نا آئیں گے, ہم اس وقت 5,500 اسکوائر فیٹ اپ لیول پہ بیٹھے ہوئے, ہمارا زون ٹیمپریٹ زون کہلاتا ہے, یعنی سرد علاقہ, یہاں ٹمپریچر مائنس میں جاتا ہے. تو یہاں پر یہ ہو جاتا ہے کہ سی لیول سے آپ اوپر جائیں گے تو 3 ہمارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو زمین میں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جیسے زنک, آئرن اور بوران, اور اس کی ڈیفیشنسی یہاں پر بہت زیادہ ہے. زنک, آئرن اور بوران ہم کہتے ہیں کہ جب بھی آپ فرٹیلائزر دیں تو یہ 3 چیزیں آپ ضرور دیں. اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے فائدے یہ ہے کہ زنک اگر آپ دیتے ہیں تو اس کی جو ہے نا آپ مختلف جو ہے اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے. بوران کیا کہتے ہیں؟ بوران یہ کرتا ہے کہ یہاں پر جب جیسے فلاورنگ آ جاتی ہے تو فلاورنگ کے سٹیج میں فلاورنگ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے, یعنی وہ گر جاتا ہے, گرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ بوران جو ہے نا اس کے جو ہے نا وہ لیف یا یہ فلاور شیڈنگ میں بھی کام دیتا ہے. تو اس وقت جو ہے نا یہ اس کو بہت بہترین طریقے سے. اور آئرن جو ہے وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ وہ پلانٹ میں جب اگر اس کی کمی ہو جائے تو اس کا جو ہے نا وہ ایپل کا جو ہے ٹیسٹ, کوالٹی اور کلر اس پہ بڑا فرق آتا ہے, اس کا ویٹ پہ بھی بڑا فرق آ جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ پہلا فرٹیلائزر آپ NPK بھی دیں اور ساتھ میں یہ ایلیمنٹس بھی تھوڑے مقدار میں ان کو دے دیں. پھر یہی جو ہے نا وہ دہراتے ہوئے آپ جو ہے نا سیکنڈ ٹائم میں بھی ان کو جو ہے نا یہ دے دیں جب وہ لیمن سائز پہ ہو جائے. وہاں ہم کیا کرتے ہیں, اس کو تھوڑا پوٹاش کی جو ہے نا وہ زیادہ, جیسے ہم SOP کہتے ہیں, سلفیٹ آف پوٹاش, وہ دے دیتے ہیں تاکہ وہاں پر اس کا ویٹ بھی بڑھے اور اس کا کلر ڈیولپمنٹ بھی ہو. مارکیٹ میں اور ہم اور آپ جب سیب دیکھتے ہیں جس کا کلر بہت اچھا ہو تو وہ جو ہے وہ سیب کو مارکیٹ میں لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور زمیندار کو اس کا بہت اچھا پروفٹ بھی مل جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پوٹاش آپ تھوڑا بڑھائیں اور ساتھ میں آپ آئرن بھی دیں اور زنک بھی دیں تو اس کا ویٹ اور وہ بھی جو ہے نا بڑھ جائے گا. اور پھر اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ اب یورپ میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ سوائل اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ وہ فولیئر اپلیکیشن کرتے ہیں, یعنی انہی کادوں کو وہ لیکوڈ شیپ میں جو ہے نا ان پہ سپرے کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ کو پتا ہو تو کہ یہ کیونکہ آپ سوائل اپلیکیشن میں جب فرٹیلائزر ڈالتے ہیں تو اس کو ابزرو کرنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے, اور لیکوڈ فرٹیلائزر یہ ہوتا ہے کہ وہ 100% ایک دم جو ہے نا وہ یوٹیلائزیشن کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ جذب کر لیتا ہے اور اس کی جو ہے نا بینیفٹ ایک دم آپ کو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یورپ میں کیونکہ ہم یہاں پہ اس طرح جو ہے نا فرٹیلائزر دیتے ہیں کہ وہ اب ایک فرٹیلائزر آپ دیتے ہیں تو وہ تقریباً 25 سے 30 یا 40% تک جو ہے نا وہ اب کا ابزارپشن ریٹ ہوتا ہے, باقی سارا ضائع ہو جاتا ہے. تو لیکوڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوتا اور وہ کم مقدار میں استعمال ہوتا ہے اور کوئکلی آپ کو ریزلٹ بھی دے دیتا ہے. تو اس طرح آپ کا جو ہے نا وہ کلر ڈیولپمنٹ بھی بہت اچھا بہترین طریقے سے آ جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم جو ہے نا یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا یہ 3 سپلٹ ٹائم پہ جو ہے نا ان کو ہم یہ فرٹیلائزر ریکمینڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اب یہ ہے کہ جب لاسٹ اس کا وہ آتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ کلر کو زیادہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو ہم اسی طرح باقی جو انسیکٹس ہوتے ہیں اس کے ساتھ ملا کے اس کو سپرے کرواتے ہیں کہ بھئی جی آپ جو ہے نا یہ نیوٹرینٹ آپ جو بھی کر رہے ہیں, مثال کے طور پر لاسٹ میں وہ مائٹس کے لیے کرتے ہیں تو اس کے ساتھ مکس کر کے اس کو وہ کر دیں, سپرے کرے تو وہ بہترین کوالٹی کے آپ کے جو ہے نا سیب ہو جائیں گے. اس کے بعد جب لاسٹ ہم فرٹیلائزر دیتے ہیں وہ ہارویسٹنگ کے ٹائم. یہ کیوں ہم دیتے ہیں؟ وہ اس لیے دیتے ہیں کہ جب آپ پلانٹس کو اس کی خوراک پوری کریں گے تو جب وہ ڈارمنسی پیریڈ میں چلا جائے گا تو وہ بہترین جو ہے نا نیند کرے گا, نیند سے بیدار ہوگا تو اس کے بڈ فارمیشن, جب وہ بیدار ہو جائے گا وہ اٹھے گا تو اس کے بڈ فارمیشن جو ہے نا بڑی بہترین ہو جائیں گی, اس کی جو ہے نا فلاورنگ بڑی بہترین ہو جائے گی. جب فلاورنگ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو ہے نا فروٹ سیٹنگ بھی جو ہے نا وہ ہمارے یہاں زمینداروں میں یہ وہ ہے کہ یہ سال جو ہے نا اس کا وار ہے, اس سال اس کا وار نہیں ہے. یہ بالکل کنسیپٹ نہیں ہے. آپ اس کی خوراک پوری کر دیں تو وہ مسلسل آپ کو خوراک وہ جو ہے نا آپ کو فروٹ دیتا جائے گا. تو یہ ہم اس حوالے سے پھر یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سے جو ہے نا فرٹیلائزرز موجود ہیں. ہم کیا کرتے ہیں ایز اے ایگریرین, ایز اے ایگریکلچرسٹ, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آرگینک فرٹیلائزرز دے دیں.
تاکہ جو ہے نا وہ صحت میں بھی جو ہے نا کوئی اس کا وہ نہ اثرات نہ ہو. تو اب جو ہے نا مارکیٹ میں بہت سے جو ہے نا فرم نے وہ آرگینک فرٹیلائزر بھی پرووائڈ کر دیے. ان آرگینک فرٹیلائزر میں کچھ ایسے فرٹیلائزر ہیں کہ وہ آپ کو کیا بینیفٹ دیتے ہیں. بینیفٹ یہ دیتے ہیں کہ ایک تو آپ کا سوائل پی ایچ نہیں بڑھائے گا, اور سوائل کی جو ہے نا وہ فرٹیلٹی کو برقرار رکھے گا, اور آرگینک میٹر جو ہوتا ہے زمین میں بہت ضروری ہوتا ہے, جو 5% تک ہوتا ہے, وہ بھی برقرار رکھے گا, اور تمام جو ہے نا جو فرٹیلائزرز ہیں وہ بھی ان کو مل جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ کیمیکل فرٹیلائزرز میں کچھ نقصانات بھی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم نائٹروجن بہت زیادہ دیتے ہیں تو وہ زمین کو سخت کر دیتی ہیں. جب زمین کو سخت کر دیتی ہے تو پانی کا, ہوا کا اور سورج کی روشنی کا جو ہے نا وہ نیچے جڑوں تک پہنچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ آرگینک فرٹیلائزر دیں تو اس میں وہ پورسٹی بھی آ جاتی ہے. جیسے ہم فارم یارڈ مینور دیتے ہیں, فارم یارڈ مینور کا بھی ایک بڑا یہاں پہ مس کنسپٹ ہے لوگوں کے درمیان. وہ کیا کرتے ہیں کہ فارم یارڈ مینور بالکل فریش وہ وہاں پہ ڈال دیتے ہیں. وہ فریش جو ہے جب تک اگر آپ اس کو 2 سال 1 سال 1.5 سال 2 سال جو ہے نا آپ جو ہے نا اس کو رکھیں, اس کو صحیح طرح گلا لیں. اگر وہ گل جائے گا تو اس گلانے کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو وہاں فائدہ دے گا. اگر آپ نے اس کو گلایا سڑایا نہیں ہے تو وہاں پر اس کی کمپلیکیشن یہ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے جس کو ہم وائٹ گریپس کہتے ہیں. وہ وائٹ گریپس صرف اور صرف یہ فریش گوبر کی وجہ سے ہوتا ہے. جن فارمرز نے یہ فریش گوبر دیا ہوتا ہے تو وہاں اس کے روٹس میں وہ وائٹ گریپس آ جاتے ہیں, اور وائٹ گریپس کیا کرتے ہیں, اس کے جو ہے نا روٹس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر یہ درخت سوکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اوپر سے جو ہے نا آپ کو درخت ایسا بالکل اشاش پشاش, پھر آہستہ آہستہ اس کو جو ہے نا وہ اوپر سے اس کی شاخیں سوکھنا شروع ہو جاتی ہیں, اور راٹننگ ہو جاتی ہے نیچے اس کی جو ہے نا جڑیں بالکل خراب ہو جاتی ہیں, اسمیل آتا ہے اس میں سے, اور وہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ یہ جو ہے نا گوبر اگر آپ دیں, وہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ دیں, لیکن وہ اچھی طرح گلا سڑا کے جو ہے نا آپ اس کو جو ہے نا اس کو دے دیں. دوسرا بات یہ ہے کہ اگر آپ این پی کے دیتے ہیں, این پی کے جو ہے وہ آپ سٹیجز کو دیکھیں کہ کس سٹیج میں دینا چاہیے. فار ایگزامپل ہم سب سے پہلے اگر ہم لیتے ہیں کہ نائٹروجن کیا کام کرتا ہے. وہ ویجیٹیٹو گروتھ دیتا ہے. ارلی سٹیج میں ہم نائٹروجن دیتے ہیں اس کو, اور فاسفورس دیتے ہیں. نائٹروجن اور فاسفورس جو ہے وہ زمین میں اس کی جو ہے نا بڑھوتری کو, روٹس کو, اور اس کو بہترین جو ہے نا ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے نا نائٹروجن اور فاسفورس کام کرتا ہے. لاسٹ میں ہم اس کو پوٹاش دینا شروع کر دیتے ہیں. پوٹاش کا کیا کام ہے کہ وہ ٹیسٹ کوالٹی اور کلر ڈیولپمنٹ میں بہترین کام کرتا ہے, اور ویسے اور بھی بہت سے کام کرتا ہے, لیکن ظاہری طور پہ آپ جو چیزیں دیکھیں گے وہ یہ چیزیں آپ کو نظر آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ذمہ داروں کا ایک وہ مس کنسپٹ اگر آپ کو میں بتاؤں وہ یہ ہے, جیسے ابھی اس ایئر لاسٹ ایئر جو ہے نا بارشیں بہت زیادہ ہوئی. ہمارے یہاں پر یہ مسئلہ رہا کہ لوگ جو ہے نا فرٹیلائزر دیتے ہیں, پھر اس کو کہتے ہیں کہ جب یہ اس وقت جو ہے نا فلاورنگ ہو جاتی ہے. فلاورنگ میں تو ہمارا لوگوں کا ایک کنسپٹ ہے کہ یہاں پر پانی نہیں دینا چاہیے. فرٹیلائزر دے دیتے ہیں, وہ پانی نہیں دیتے ہیں. اگر آپ پانی نہیں دیتے ہیں تو وہ فرٹیلائزر کی یوٹیلائزیشن کیسے ہوگی؟ وہ تو بالکل ایسی پڑی ہوگی, اس کا کوئی بہتر استعمال نہیں ہوگا. وہ پلانٹ اس کو ابزارب نہیں کرے گا, اس کو انٹیک نہیں کرے گا, اس کو یوٹیلائز نہیں کرے گا, تو اس کے اثرات کا آپ کو کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو وہ ضائع ہو جاتی ہے. اور ہم ذمہ دار کو کہتے ہیں کہ آپ نے کیا ڈالا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے یہ فرٹیلائزر ڈالے ہیں, یہ فرٹیلائزر ڈالی ہیں, آئرن ڈالا ہوا ہے, فلانا ڈالا ہوا ہے, لیکن وہاں انہوں نے پانی نہیں دیا ہوتا ہے. پھر ایک پانی نہ دینے کی ایک اور جو ہے نا اس کی ایک وہ ہوتا ہے کہ جی یہ جو ہے نا فلاورنگ شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, یعنی وہ پھول گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ارون بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ ہم ایک ایسے ایریے میں ہوتے ہیں کہ ہمارے لاسٹ بہت سالوں پہلے جب یہ ٹمپریچر بہت زیادہ مائنس میں جاتا تھا, جب ٹمپریچر مائنس میں جاتا ہے اس وقت جب یہ جنوری فروری میں یہاں پہ برف باری بھی ہوتی ہے, وہاں اس وقت ہماری فلاورنگ سٹیج ہوتا ہے. فلاورنگ سٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فلاور بنتا ہے تو رات کو شبنم ہوتی ہے. شبنم جو ہے نا اس کے اووری میں پانی ٹھہر جاتا ہے, پھر وہ جب رات کو مائنس میں ٹمپریچر جاتا ہے تو وہ وہاں پہ فریز ہو جاتا ہے, جس سے وہ اووری ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو اس لیے لوگ کہتے تھے کہ یار یہ آپ جو ہے نا اس وقت پانی نہ دیں,
میں آپ کو بتاؤں, آپ اس کو پانی اس وقت دیں, اور اب بہت سے جو ہے نا فرم نے کچھ ایسے کیمیکلز بنائے ہوئے ہیں کہ وہ اگر آپ اس وقت اس کے اوپر اسپرے کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے, وہ ہے سی ویڈ, یعنی وہ سمندر سے ایک ویڈز کو ایکسٹریکٹ کر کے نکالا گیا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ دو چیزیں کرتا ہے. ایک یہ کرتا ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ سردی ہو تو وہ کولڈ سٹوک سے بھی پلانٹ کو بچاتا ہے, اور دوسرا جو ہے یہ فلاور شیڈنگ میں بھی وہ بڑا بہترین کام دیتا ہے, فلاور کو جو ہے نا ختم وہ کرنے نہیں دیتا. تو لہٰذا جو ہے اس ٹائم اگر وہ چیز ڈالا جائے تو وہ ایک جو ہے نا وہ فلاور شیڈنگ نہیں ہوگا. تو یہ ایک بڑا کنسپٹ میں کلیئر کرنا چاہتا تھا اپنے ذمہ دار بھائیوں کا کہ جی آپ وہاں پانی دیں, لیکن دیکھیں اگر ٹمپریچر مائنس میں نہیں جا رہا تو اس وقت آپ پانی دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ریسٹنگ پیریڈ میں ہوتے ہیں یہ جو ہمارے پلانٹ, اس وقت لوگ جو ہے نا اس کو بالکل ایسی چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ریسٹنگ پیریڈ ہوتا ہے کہ یہ دسمبر سے جنوری فروری تک آپ نے دیکھا ہے, یہاں پر اس کو اس پلانٹ ہمارے ایپل کو جو ہے نا چلنگ آورز کی ضرورت ہوتی ہے. چلنگ آورز وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس میں پانی کھڑا کریں اور اس کو فریز کر دیں, اس سے کیا ہوگا, جتنے بھی انسیکٹس ہوتے ہیں جو باقی جو ایسے جو ہارمفل چیزیں ہوتی ہیں اس کے سارے ایگز جو ہے وہ زمین میں ہوتے ہیں اس وقت ہوتے ہیں, وہ بالکل ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اور وہ یہ چلنگ آور جو ہے نا پلانٹ کے سیلز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ یہ چونکہ ڈیسیڈیوس پلانٹ ہے اور ٹیمپریٹ زون میں یہاں جہاں پہ ٹمپریچر مائنس میں جاتا ہے تو یہ اور زیادہ فائدہ کرے گی اس کے لیے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس ٹائم بھی جو ہے نا آپ اس کو آپ فرٹیلائزر دیں, یہ پانی دیں, اور تاکہ جو ہے نا اس کے چلنگ آورز پورے ہو جائیں. اور اس کے علاوہ ارون بھائی بات یہ ہے کہ ہماری جو خاص کر ابھی بھی جو ٹھنڈے علاقے کے جو وہ ہیں, جیسے زیارت ہے ہمارا, ہمیں کان میں ترزی ہے, توبہ چکزئی, توبہ کاکڑی, یہ جو ہمارے بالکل ایسے ٹھنڈے علاقے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہمارا جو ایپل تھا پہلے پورے دنیا میں جو ہے نا اس کا بڑا ایک وہ تھا کہ اس میں بڑا کرسپی پن تھا, اس میں ٹیسٹ تھا, کوالٹی, جب آپ اس کو بائٹ کرتے تھے تو اس سے جوس نکلتا تھا. اور آج کل آپ نے سیب دیکھا ہوگا اس میں جیسے برادہ بنا ہوا ہے, بالکل سیب میں وہ ٹیسٹ اور کوالٹی رہا نہیں. اس کی مین سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ذمہ داروں کا بہت زیادہ اسپرے کرنا اور اس کا پانی کا, فرٹیلائزر کا اور اس کا مینجمنٹ نہ کرنا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ مینیج طریقے سے کریں تو یہ آپ کو وہی کوالٹی دے گا. اگر اس کی چلنگ آورز وہ ہو تو وہ وہی آپ کو کرسپی پن دے گا, وہی ٹیسٹ اور کوالٹی دے گا, وہی اس میں جوس آئے گا. جب آپ اس کے خوراک پورے اس سے جو ہے نا وہ کریں گے. ایک تو ٹمپریچر ہمارا اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا پورے پاکستان میں ابھی چکوال میں لوگ جو ہے نا ایپل لگا رہے ہیں, آڑو لگا رہے ہیں, گریپس لگا رہے ہیں. یہ تھا کیونکہ یہ جب گلوبل وارمنگ شروع ہو گئی تو ٹمپریچر وہ ٹمپریچر نہیں رہے جس علاقوں سے وہ علاقے جو ہے نا پہچانے جاتے تھے. اب ہر جگہ جو ہے نا وہ چیزیں لگنی شروع ہو گئی کیونکہ ٹمپریچر امبیلنس ہو گیا ہے. دوسری اس کے حوالے سے میں کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ ایک ہمارے ذمہ داروں کا ایک بہت بڑا ایک مسئلہ رہا ہے اور ہم مسلسل اس پہ کام کر رہے ہیں. وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ جب یہ ریسٹنگ پیریڈ میں ہوتا ہے, جب یہ بالکل سو رہے ہوتے ہیں, یہاں پر ہم نے یہ یہاں پر تمام ذمہ داروں کو یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ آپ ایک سپرے کیا کریں. اور وہ ان کا بڑا ہمارے ساتھ جھگڑا رہتا ہے کہ بھائی اس ٹائم تو ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا اور ہم باہر رہتے ہیں, اور یہ ہم اگر لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی اس ٹائم یہ لوگ سپرے کر رہے ہیں. تو میں نے کیا کیا, کچھ ایسے فارمرز جو ہمیں فالو کرتے ہیں, ہماری بات مانتے ہیں, ان کو ہم نے یہ سپرے کروائے. یہ ونٹر آئل سپرے ہوتا ہے, یہ جو ہے نا ابھی آج کل مارکیٹ میں اورنج آئل کے نام سے بھی جو ہے, اورنج جو ہے نا وہ ایک ایکسٹریکٹ پروڈکٹ ہے, نام میں نہیں لیتا اس کا, مارکیٹ میں اویلیبل ہے. وہ ہم جو ہے نا سپرے کرواتے ہیں. اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جیسے ٹھنڈ میں آپ اپنے ہاتھوں پہ, چہرے پہ کوئی کریم مل لیتے ہیں جس سے آپ کی اسکن بچی رہتی ہے. اس ٹائم پہ وہ جو ہے نا بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. بہت سی بیماری یہاں پہ ایک بہت میجر جو ایک بیماری ہے جس کو ہم سنجوسکیلز کہتے ہیں. سنجوسکیلز ایک ایسا بیماری ہے کہ جب آپ یہ ریسٹنگ پیریڈ میں
اس کے جو بارکس ہیں اس کے اوپر ایسے دانے بن جاتے ہیں اور یہ انسیکٹ اس کے اندر ہوتا ہے, وہ اپنے اوپر ایک کوکون بنا لیتا ہے اور وہ وہاں سے اس کا رس چوستا رہتا ہے. چونکہ میں ذرا سمپل اس پہ بات کروں گا تاکہ جو ہے نا فارمر بہتر طریقے سے سمجھ سکے. تو وہ اسپرے ہم کرواتے ہیں, وہ کیا کر دیتا ہے, وہ اس کے ساتھ ایک انسیکٹیسائڈ ملا کر ہم اسپرے کرواتے ہیں, وہ انسیکٹ اس وقت ختم کر دیتے ہیں. پھر یہیں پر اس وقت ایک اور بیماری کا جو ہے نا وہ آتا ہے جو بار سپلٹ کہلاتا ہے. بار سپلٹ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کا بارک پھٹ جاتا ہے, بارک اس کا پھٹ جاتا ہے, وہ کیوں ہوتا ہے, یہ یہاں پر کولڈ سٹوک لگتا ہے اس کو, جیسے آپ کو ہیٹ سٹوک ہو جاتا ہے, یہ کولڈ سٹوک ہوتا ہے, اس کے کارک سیلز ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور اس کی بارک جو ہے نا وہ بالکل پھٹ جاتی ہے اس کی کال, اور وہاں سے جو ہے نا ایک ویکس نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ اوپر سے درخت جو ہے نا سوکھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو کاٹنا پڑتا ہے پھر اس کو, کیونکہ اس کا ریپیئر پھر وہ نہیں ہو سکتا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ ڈورمنسی اسپرے کریں گے تو ان تمام چیزوں سے آپ بچ جائیں گے. نہ اس میں بارک سپلٹ ہوگا, نہ کینکر بیماری جو آتی ہے وہ ہوگا, نہ سنجوسکیلز ہوگا, نہ اس کے بعد جو ہے نا ایپل اسکیپ اور پارٹی ملڈیو, یہ ساری چیزیں آپ اس وقت جو ہے نا اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. اب آتے ہیں کہ یہ سنجوسکیل کرتا کیا ہے. سنجوسکیل جب آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ درخت بڑا جو ہے نا کمزور ہو جاتا ہے, اور یہ خاص کر ہمارے جو ہم جس کو کچا ایپریکاٹ, پیچیز اور چیریز اور ایپل میں بھی یہ چیزیں ہیں, اس کے اوپر ایک ڈاٹس سے آ جاتے ہیں. وہ ڈاٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ بالکل اس کے اوپر اس کا کوالٹی جو ہے نا بالکل خراب ہو جاتی ہے اور مارکیٹ میں وہ بکتا نہیں ہے. پھر لوگ جو ہے نا اس میں وہ اٹریکشن نہیں رہتی ہے, اس کے اوپر جو ہے نا بڑے سپاٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے بڑا ہمیں جو ہے نا پھر زمینداروں کو یہ اس کو صحیح بینیفٹ نہیں ملتا, اس کو پروفٹ نہیں ملتا, اس کو صحیح پرائس نہیں ملتی ہے. ایک تو ویسے بھی جو ہے نا ہمارے زمیندار اس لیے بھی حوالے کہ اس کے ایکسپینڈیچر بہت بڑھ گئے ہیں, لیکن اس کا پرائس مارکیٹ میں ابھی تک ایز ہے کہ آج سے اگر 30 سال پہلے بھی اگر وہ 3000 کی 2000 کی اس کی پیٹی جا رہی تھی, آج بھی وہی ریٹ ہے, لیکن اس کے اخراجات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب وہ افورڈ نہیں کرتا. جیسے آپ نے پہلے ہم نے کہا کہ ہمارا ایگریکلچر کا پیچھے جانے کا سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اس کی بہترین مارکیٹنگ نہیں ہو رہی ہے. تو یہ تو اس کی کچھ ایسی چیزیں ہو گئی. پھر یہ ہے کہ ہم ان فرٹیلائزر کو اس لیے اس طرح ترتیب سے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اگر ایک انسان بڑا بہترین جاندار ہو, اس کے خوراک پورے ہو, تو وہ اس کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے, وہ بیماریوں کے خلاف بڑا بہترین جو ہے نا وہ اس میں ایک انرجی آ جاتی ہے, تو وہ پھر بہترین پروڈکشن آپ کو دے گا. زبردست عزیز بھائی, بہت زبردست آپ نے گائیڈ کیا فرٹیلائزر بمائے بیماریاں. تو فرٹیلائزر آپ نے ایک تو فولیئر سپرے کا ذکر کیا, وہ تو مجھے سمجھ میں آیا, اور دوسری جتنی بھی فرٹیلائزر آپ نے کہا کہ سوائل میں دینی ہے, یہ سوائل میں دینے کا تھوڑا جو طریقہ ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تو پرانا چھٹا سسٹم چلا آ رہا ہے, اور آج کل یوٹیوب پہ نیٹ پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو آج کل تو اس کو ڈرین کیا جاتا ہے. تو تھوڑا اس بارے میں بھی گائیڈ کر دیں زمیندار کو کہ کیا کرنا چاہیے, فرٹیلائزر آخر دینی کیسے چاہیے, ڈرین میں فائدہ ہے یا چھٹے میں فائدہ ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ارون بھائی, جیسے ابھی ہمارا ایپل ہے یہ 30x30 یعنی پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹینس اور رو ٹو رو ڈسٹینس 30x30 یہ لگتی ہے. اگر آپ براڈ کاسٹ کرتے ہیں, براڈ کاسٹ میں یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ وہ ایک ضیاء ہے, وہ آپ کراپ میں تو کر سکتے ہیں, جیسے آپ نے ویٹ لگایا ہوا ہے اس میں لگایا ہوا, اس میں آپ براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں. وہ جو سسٹم ہے وہ یہاں پر آپ کو پلیسمنٹ کرنی پڑے گی, آپ کو اس کے جڑ میں دینا پڑے گا. آپ اس کے ٹرنک سے تقریباً 1-1.5 فٹ دور ایک رنگ بنائیں, اس رنگ میں آپ اس کو وہ فرٹیلائزر دیں. تو اس سے کیا ہوگا, جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلانٹ کے جو سب سے جو اوپر کے روٹس ہوتے ہیں, ایڈوانٹیشیس روٹس جس کو ہم کہتے ہیں, وہاں سے اس کا ابزارپشن ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایک رنگ جو ہے نا وہاں پہ بنایا جائے, تو اس کے وہاں پر اس کو آپ اپلائی کریں تو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے نا آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں. ایک ٹائم میں ہم نیچے جو ہے نا فرسٹ اسپیل میں ہم سوائل اپلیکیشن یہ ریکمینڈ کرتے ہیں.
دوسرے اسپیل میں ہم کہتے ہیں کہ آپ فولیئر پہ چلے جائیں. فولیئر پہ اس لیے ہم پہلے پہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس وقت لیف وغیرہ نہیں ہوتے ہیں. جب وہ اس پہ لیف وغیرہ آ جائیں پھر ہم جو ہے نا اس کو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ایک ان کی جو ہے نا کاسٹ کم ہو جاتی ہے, وہ کاسٹ اس کی جو ہے نا بالکل کم ہو جاتی ہے. اور اس طرح سوائل اپلیکیشن میں آپ کو پتا ہے کہ 30-40% صرف جو ہے نا اس کی جو ہے نا یوٹیلائزیشن ہو جاتی ہے, باقی ساری ضائع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر یوریا آپ دیتے ہیں, یوریا اگر جیسے نائٹروجن آپ دیتے ہیں یوریا کے شکل میں 46% ہے, اب ایک تو 100% میں جو ہے نا یہ 46% ہے, پھر اس کا ابزارپشن ریٹ وہ 40% ہے, تو یہ جا کے کم از کم آپ کو جو ہے نا یہ 20-30 جو ہے نا % میں آپ کو جو ہے نا یہ پڑ جاتا ہے. اور وہ اس وقت بھی اگر آپ دیتے ہیں, یہ کیا کرتا ہے کہ آپ اس وقت اس کو ڈالتے ہیں, پانی دیتے ہیں, تو یہ جتنا اس وقت پلانٹ نے آبزرو کیا تو وہ لے لیا, باقی جو ہے لیچ ڈاؤن ہو جاتا ہے یا ایویپوریٹ ہو جاتا ہے, ہوا میں اڑ جاتا ہے نائٹروجن, تو وہ ضائع ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو فولیئر اپلیکیشن میں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل آپ کو 100% رزلٹ دے گا وہ. تو یہ ایک اس کو جو ہے نا وہ ایک وہ ہے کہ وہ آپ رنگ میں کریں. اور اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو یہ بار سپلٹ کا کہا, یہ ایک ایسا مرض ہے کہ یہ ہمارے بلوچستان میں بہت زیادہ ہے. پھر کیا کر رہے ہیں ہمارے ذمہ دار, یہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ ایک یہاں پہ لوکل اس کو کرد کہتے ہیں, ایک اس میں 20-25 پلانٹ لگے ہوئے ہیں, آپ پانی دیتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے, اگر اس سال ایک ہے تو نیکسٹ ایئر 2 ہو جاتا ہے. تو ہم ان ذمہ داروں کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس پلانٹ کا پانی آپ نے کسی اور پلانٹ کو نہیں دینا ہے, تاکہ یہ یہاں پہ پھر اس کے ساتھ ہم اس بار سپلٹ کا ایک علاج بتاتے ہیں. علاج یہ ہے کہ وہ مکمل ٹھیک تو نہیں ہوتا لیکن یہاں رک جاتا ہے اور دوسرے پلانٹ میں بھی نہیں جاتا. ہم اس کا جو ہے نا کیا کرتے ہیں, وہ پانی جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا نیچے سے بڑے احتیاط سے اس کا تھوڑا مٹی نکال لیتے ہیں, 1 فیٹ تک 1.5 فیٹ تک اگر وہ کر سکتے ہیں, نہیں تو کم از کم 6 انچ ہو, وہ مٹی آپ نکال لیتے ہیں. پھر یہ 24 یا 48 آورس کے لیے ہم دھوپ پہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر یہ کیا کرتے ہیں, ہم دو فارمولے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. ایک کاپر آکسی کلورائڈ, بہت سی کمپنیاں بہت سے مختلف ناموں سے وہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں, وہ ڈالتے ہیں. اور ایک پوریٹ ایک دوائی ہے جو وہ مختلف برانڈ سے بکتی ہے, وہ ہم نیچے ڈالتے ہیں. پھر اس کو ہم پانی دے دیتے ہیں. پھر یہ کاپر آکسی کلورائڈ کا ایک اچھا سا پیسٹ بنا کے برش سے پورے پلانٹ کو جو ہے نا ہم برش کے ذریعے وہ کر دیتے ہیں, پینٹ کر دیتے ہیں. جہاں جہاں اس کے وونڈ بنے ہوئے ہیں, جہاں جہاں سے پانی نکل رہا ہے, تو وہ بالکل اس میں کور ہو جاتا ہے. اور یہ جو پوریٹ ہم ڈالتے ہیں, یہ ایک اور کام کے لیے بھی جو ہے نا دیتی ہے کہ آپ یہاں پر ہمارے ایپل میں سٹیم بوررز بہت زیادہ ہیں یا ٹاپ شوٹ اول بورر بہت زیادہ ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ ٹاپ شوٹ اول بورر اور سٹیم بورر دونوں جو ہے نا وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے نا یہ جو پوریٹ ہے یہ ہمارے بہت سے ایسے جو ہے نا اس میں یہ کام ہمیں دے دیتی ہیں. یہ وائٹ گریپس کو بھی بہترین کنٹرول کرتی ہے. یہ جو ہے نا وہ جو بارک میں جو بوررز ہوتے ہیں, کیونکہ یہ بوررز کے بعد ایک اور بیماری اس کے ساتھ آ جاتی ہے گوموسس, جس کو ہم گمز کہتے ہیں یا کنڈور کہتے ہیں, یہ پشتوں میں اس کو جو ہے نا کنڈور کہتے ہیں, یہ نکل آتا ہے. تو یہ بھی ایک اس کا یہ ہے کہ یہ سٹیم بورر جس پلانٹ میں ہوگا تو یہ ساتھ میں یہ بیماری جو ہے نا وہ جو ہم نے آپ کو بتایا کاپر آکسی کلورائڈ اور پوریٹ دونوں اگر آپ ڈالیں گے تو ان ساری چیزوں کا حل اس میں موجود ہے. بڑا زبردست. تو یہ تو ہو گئی پلانٹ کی پروٹیکشن اور پروڈکشن بڑھانے کا طریقہ. اب ہم آتے ہیں آپ کو سے سوال کریں گے کہ فصل کو کیسے بچایا جائے, اس پہ بھی تو بہت سی بیماریاں لگتی ہیں. جن بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ ان کی بیماریوں کو کیسے تدارک کیا جائے. ہم میں کچھ میجر جو ہے چیزیں آپ کو جو ہے نا میں وہ آپ کو بتاؤں گا, اور اگر ذمہ دار اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ بہت سی چیزوں سے جو یہ بچ جائیں گے. میں یہاں پہ کسی برانڈ کا نام نہیں لیتا, لیکن بہت سے فرمز نے کچھ بہت سی کاوشیں کی ہیں, کچھ ایسے پروڈکٹس لے کے آئے ہیں. فار ایگزامپل ابھی ایک جاپان کا ایک فارمولا یہاں پر ہم نے دیکھا ہے, اس میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ جتنے بھی انسیکٹس ہیں, جتنے بھی فارمولیشنز ہیں, یا جتنے بھی ہمارے پاس جو گروپس کے اسپیشیز موجود ہیں,
ان تمام کو کنٹرول کرتا ہے. فار ایگزامپل ہم جو ہے نا ایپل کو لیتے ہیں, ایپل میں سب سے پہلا اٹیک جو آتا ہے وہ کارڈلنگ مات کا آتا ہے. کارڈلنگ مات ہمارا ایک ایسا ہے جیسے ابھی آپ عزیز بھائی آپ کو روک رہا ہوں, یہ جو کارڈلنگ مات ہے یہ ایپل میں جب اٹیک کرتا ہے اس کی کوئی پکس ہیں آپ شیئر کر سکتے ہیں آپ کے پاس اس کا؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ چیزیں جو ہے نا ہاں مطلب جو چیزیں ہیں ان کو ساتھ ساتھ اگر زمیندار کو ہم دکھا بھی سکیں. ہارون بھائی یہ کارڈلنگ مات ہے, یہ انسیکٹ پہلا جو ہے نا ہمارے اس پہ یہ ہو رہا ہے. جی بالکل آ رہا ہے. یہ کارڈلنگ مات ہے جو پہلا اس کا اٹیک ہوتا ہے ہمارے اس پہ, اور یہ اس طرح جو ہے یہ اٹیک کرتا ہے, اور یہ فلاور سٹیج میں کرتا ہے, اور یہ فلاور کے اندر ہوتا ہے, پھر فلاور کے اندر رہ جاتا ہے. جیسے آپ ایپل کے اس میں کیا کہتے ہیں کہ جی کاٹن میں بولز کے اندر جو ہے نا یہ پنک بال ورم چھپ جاتا ہے تو وہ بولز کو کھانا شروع کرتا ہے. اسی طرح کارڈلنگ مات جو ہے وہ بھی ایپل کا جو انیشل سٹیج ہے فلاور میں اس وقت اٹیک کرتا ہے, اور یہ اسی کے اندر چھپ جاتا ہے, اور جیسے فروٹ بنتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا یہ فروٹ کھاتا رہتا ہے, اور یہ ایک سے نکل کر دوسرے فروٹ میں پھر چلا جاتا ہے. اور یہ ہمارا جو ہے نا کارڈلنگ مات یہ, اور اس کو ہم کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ کنٹرول اس کو ایسا کرنا ہے کہ یہ اس کے جو ہے ہم زمیندار کو کہتے ہیں کہ یہ ہر سال آتا ہے. اب ہر سال اس کو جو ہے نا وہ کرتے ہو, اور جب بھی ہوا ہے یہ ایپل کے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو اس سٹیج میں کنٹرول کریں کہ انیشل سٹیج میں, اس کو ہم کہتے ہیں کہ فرسٹ انسٹار میں آپ اس کو کنٹرول کریں. اگر آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, کیونکہ ہمارے ذمہ دار تب جو ہے نا وہ کرتے ہیں جب وہ باغ میں پھرتے ہیں کہ اس کے جو ہے نا نیچے اس کے جسم کے اوپر یا کہیں اس کو جو ہے نا وہ کیڑا جو ہے نیچے گرتا ہوا نظر آ جائے گا, پھر وہ کہتے ہیں کہ یار انسیکٹ نے اٹیک کر لیا ہے. لیکن یہ ہمیشہ آتا ہے اگر پھول جو ہے وہ 80% گر جائے اور 20% پھر بھی رہے, اس وقت پہلا اسپرے اس کا کر دے آپ کارڈلنگ مات کے جو ہے نا وہ. تو بہت مختلف جو ہے نا دوائیاں مارکیٹ میں وہ ہوتی ہے. ہم ویسے اسپرے کے حق میں نہیں ہیں کہ آپ اگر اس زمیندار کو ہم کہتے ہیں کہ آپ آئی پی ایم پہ چلے جائیں, آپ جو ہے نا وہ کریں, لیکن چونکہ یہ ہے کہ وہ یہاں ہماری جو بدقسمتی ہے کہ ہم نے بھی اس پہ اتنا کام نہیں کیا کہ ہم جو ہے نا اس کو بیولوجیکل کنٹرول کی طرف لے کے چلے جائیں. چونکہ اب فصل خراب ہو رہی ہے تو ہم بہت مجبوری ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کم از کم یہ ٹائمنگ تو ان کو بتا دیں تاکہ وہ زیادہ جو ہے نا نقصان پر بچ جائے. تو کارڈلنگ مات اس ٹائم جو ہے نا اٹیک کرتا ہے, اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا بیماری جو آتی ہے یہاں پر, ہم اس کارڈلنگ مات کے لیے جب ہم اسپرے کرتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے اور بھی جو ہے نیوٹرینٹس ساتھ رکھیں, کیونکہ ہمارا یہاں پر پانی کا پی ایچ بھی بہت زیادہ ہے. جب وہ پانی جاتا ہے تو وہ بھی پلانٹ کے جو ہے نا جو مڈ ربز ہیں ان پہ بڑا وہ کر دیتا ہے, وہ پتے بالکل کڑک سے ہو جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ مائکرو نیوٹرینٹ کے تھوڑے جو ہے نا وہ مقدار آپ اسپرے کے ساتھ ملاتے جائیں, وہ آپ کو فائدہ مند بھی ہوگا, اور جو ہے نا یہ آپ کے جو فروٹ سیٹنگ اور فروٹ ڈیولپمنٹ میں اور اس کے ویٹ سائز میں بھی آپ کو یہ فائدہ دے گا. اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا وہ پاؤڈری ملڈیو کا اٹیک ہوتا ہے. تو پاؤڈری ملڈیو بھی ایک ایسا فنگس ہے, اگر آپ جو ہے نا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ریسٹنگ پیریڈ میں ہم جو ہے نا وہ کاپر آکسی کلورائڈ اور وہ اس کا ایک وہ کر دیتے ہیں تو یہ پاؤڈری ملڈیو نہیں آئے گا. اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ مائٹس کا اٹیک ہوتا ہے ہمارے جو ہے نا اس پہ, اور سب سے زیادہ اٹیک جو ہے نا وہ مائٹس کا ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا وہ جو بہت سے فرمز جو ہے نا وہ ایک ایسا پروڈکٹ لے کے آئے ہیں کہ وہ کارڈلنگ مات کو بھی کنٹرول کرے گا, وہ مائٹس کو بھی کنٹرول کرے گا, وہ جو ہے نا جتنے بھی انسیکٹس ایفیڈ کو, جیسٹ کو, تھرپس کو, سب کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرتا ہے. تو ایک ہی پروڈکٹ میں تمام جو ہے نا اس کو جو ہے نا یہ ایک حل مل گیا.
ورنہ جو ہے ابھی مائٹس کے دوران یہ 2-3 میڈیسن مکس کر کے جو ہے نا اسپرے کرتے ہیں. فار ایگزامپل وہ جو ہے مائٹس کا بھی ڈالتے ہیں, وہاں پر جو ہے نا وہ اس کو پتا لپیٹ کہتے ہیں, وہ سنڈی وہ بھی وہاں پہ آ جاتی ہے. تو پھر یہ کیا کرتے ہیں, ایک انسیکٹیسائڈ اور ایک مائٹیسائڈ ملا کے جو ہے نا اسپرے کرتے ہیں. اس کا ایفیکٹ کیا آتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سیب اس طرح لگا ہوتا ہے, اس کی جو ڈنڈی ہوتی ہے, یہ میڈیسن آتا ہے یہاں پر جم جاتا ہے. پھر ہمارا اس وقت موسم بڑا گرم رہتا ہے, تو یہ ڈنڈی اس کی جو ہے نا وہ جل جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ڈراپنگ کرتا ہے پھر, تو بہت زیادہ سیویئر. اور ایپل کا اپنا ٹیسٹ, کوالٹی اور کلر تینوں خراب ہو جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ کم سے کم سپرے کر کے بہترین سے بہترین پیداوار کی طرف جائیں. اور اس میڈیسن میں یہ ایک وہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ یہ ایگز کو بھی ختم کرتا ہے. جب کارڈنگ مات کا اٹیک ہوتا ہے تو اس وقت مائٹس کے ایگز پڑے ہوتے ہیں, وہ ایگز کو بھی ختم کرتا ہے, تو مائٹس آتے ہی نہیں ہے پھر, تو ذمہ دار کو 2-3 سپرے بچ بھی جاتا ہے. تو اس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ سپرے بھی بچائیں اور ان کو فائدہ بھی پہنچائیں. تو یہ ایک ایسا بڑا زبردست گائیڈ کیا آپ نے کہ ایک اسپرے سے زمیندار سارے مقاصد اپنے حل کر سکتا ہے. ایک ہی فارمولے سے وہ تقریباً جتنی بھی انسیکٹس کے ریلیٹڈ اٹیکس ہیں ان کو ایک اسپرے سے وہ کنٹرول کر سکتا ہے. جی جی جی. اور اس انسیکٹس کے علاوہ کیا پھر اور کوئی چیز پیسٹ کا اور کوئی کیا کیا مطلب آ سکتا ہے سیب میں؟ انسیکٹس کے علاوہ جو ہے نا یہاں پر فنگل اٹیک ہوتا ہے ہمارے اس پہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایپل پہ جو ہے پاؤڈر ملڈیو کا بڑا جو ہے نا وہ ایک اٹیک ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ بالکل جو ہے نا پلانٹ کو مرجا دیتا ہے, اور اس کے نئی شوٹس لیوف جو ہیں وہ نہیں نکلتے ہیں. اور ایک پاؤڈر شاید کا اس کے اوپر آتا ہے, وہ بھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار آپ جب اسپرے کر رہے تھے ایک فنجیسائڈ, اچھا سا فنجیسائڈ اس کے اوپر اسپرے کر دے تاکہ جو ہے نا یہ بھی کنٹرول رہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ ایپل کے جو فروٹ ہے اس کے اوپر جو ہے نا ایک آتا ہے ایپل سکیپ. یہ بھی ایک ایسا بیماری ہے جو ہے وہ اس کے اوپر آتا ہے. میں آپ کو اگر دکھا سکوں تو جو ہے نا یہ میں چاہوں گا کہ وہ بھی میں اپنے ویورز کو دکھاؤں. بالکل گائیڈ کریں, جو جو انفارمیشن ہے سب دیں. یہ اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں, بالکل یہ دیکھیں یہ مائٹس ہے, یہ بڑا جو ہے نا وہ کرتا ہے. یہ میں نے آپ کو کہا بار سپلٹنگ بھی ہو جاتی ہیں اس میں, یہ ہو جاتا ہے. یہ دوسرا مائٹس ہے. ہمارے یہاں 2 قسم کے مائٹس ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے 2 سپوٹڈ, یہ 2 سپوٹڈ ہے, اور دوسرا جو میں نے پہلے آپ کو دکھایا یہ ریڈ سپائڈر ہے. یہ بھی اس کے اوپر جو ہے نا بڑا جو ہے نا وہ اٹیک کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ اسپاٹس اس کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ اسپاٹس آئے, یہ جو ہے نا آپ کو سنجو اسکیل کا اور ایپل اسکیپ کے جو یہ سنجو اسکیل کے مختلف جو ہے نا وہ سٹیجز ہیں, اور یہ اس کا انسیکٹ ہے جو اٹیک کرتا ہے اور اس کے بارک پہ. اور یہ ہے وہ سنجو اسکیل کا انسیکٹ. یہ دیکھیں یہ اس کے بارک پہ اس طرح جو ہے نا یہ اپنے انڈے دے دیتا ہے, پھر یہ جو ہے اسے اس کے لاروے بن جاتے ہیں, اور یہ ایٹ دا اینڈ یہ اس طرح کا جو ہے نا ایک ایپل کے اوپر جو ہے نا سپاٹس بنا لیتا ہے. یہ دیکھیں بارک پہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آڑو پہ, ہمارے ایپریکاٹ پہ اور ایپل پہ یہ سپاٹ آتے ہیں. یہ سنجو اسکیل کے سپاٹس ہیں. صحیح, تو زبردست, بڑا زبردست آپ نے گائیڈ کیا زمیندار کو بڑی تفصیل میں. اب میں آپ سے
पूछना चाहूँगा कि अगर कोई चीज़ हमसे रह गई हो या मुझसे पूछना या आपको भूल गई हो तो वो आप जमींदार को बताएं, कोई ऐसा टॉपिक जिस पे हमारी बात नहीं हो, तो कोई ऐसी चीज़ रह गई है अगर तो। मैं जमींदारों को एक बात जो हमसे शायद रह गई है वो ये कि अरुण भाई, जिम्मेदारों को प्रूनिंग का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि हमारे सेब के जो दरख्त है वो बहुत उनका हाइट बहुत ज़्यादा हो रहा है, चूंकि फिर आप उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं और वो जो टॉप पे है वो इतना इनका खुराक वहां तक पहुंचना ये बड़ा बहुत वो होता है। तो हम कहते हैं कि जो है ना इसको कम से कम जो है ना उस पे आप रखें उसको, तो 30 फीट से ऊपर जो है ना आप उसको वो नहीं करें। और बेहतरीन जो है ना हमारे एग्रीकल्चर में लोग मौजूद हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं कि वो आप उसकी बेहतरीन प्रूनिंग करें। प्रूनिंग यानी शाख तराशी जिसको कहते हैं, शाख तराशी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर इसकी शाखें फंस जाती हैं और वो जो है ना वो फ्रूट बड़ा फिर ड्रॉप हो जाता है। दूसरी बात ये है कि मैं एक चीज़ जो मेरे जहन से निकल गया मैं जिम्मेदारों को बताना चाहूँगा, जो सबसे बड़ा नुकसान उनको हो रहा है वो ये है कि प्री मैच्योर ड्रॉपिंग होती है एप्पल की, यानी वो गिरना शुरू हो जाते हैं। और अगर जिम्मेदार सिर्फ इस गिरने को बचाएं तो उनका बारदाने का, उसका फर्टिलाइजर का, उनके पेस्टिसाइड का, उनके लॉजिस्टिक का सारा खर्चा निकल आता है उसमें सबसे बेहतरीन जो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने उसमें बोरॉन को शामिल करें। बोरॉन एक ऐसा चीज है कि वो फ्रूट ड्रॉपिंग में जो है ना बड़ा बेहतरीन काम देता है। वो आप अगर इसको रोकते हैं, हम जब जाते हैं तो प्रूनिंग ना होने की वजह से वहां पर इतना कंजस्टेड होता है, अगर उसमें से कोई हैवान या इंसान या थोड़ी हवा चलती है वो सेब गिरता है जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का होता है, वो नीचे गिर जाता है। तो जमींदार बड़ा परेशान होता है, इतना सीवियर। और मार्केट में अभी कुछ ऐसी चीजें भी मौजूद है, कुछ ऐसे मेडिसिन भी मौजूद है कि वो प्रीमेच्योर ड्रॉपिंग को रोकता भी है। वो अगर आप 50 ml पर 100 लीटर वाटर अगर आप उसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो वो आपको 20-25 दिन बेहतरीन जो है ना कंट्रोल दे देता है। इसके बाद अगर आप उसको मजीद भी आगे लेके जाना चाहते हैं तो आप उसको जो है ना 25 ml का फिर दूसरा स्प्रे करें, तो ये 30-40 दिन का आपको बेहतरीन कंट्रोल देगा वहां पर। क्योंकि जिम्मेदार जब जैसे बाग आता है तो वो पूरा गिरा हुआ होता है तो वो बड़ा परेशान हो जाता है। तो इससे ये होता है कि आप सही तरह मैनेज भी कर पाएंगे और उसको जो है ना आपको उसकी पैदावार भी मिलेगी और ये जो है ना नुकसान से भी आप बच जाएंगे। बड़ा जबरदस्त अजीज भाई, ये तो हो गया सेब और उसकी रखवाली और उसकी बीमारियां। अब एज ए एग्रीकल्चर डॉक्टर, एज ए PhD, आप जमींदार को पैगाम क्या देना चाहेंगे? जमींदार अरुण भाई, बात यह है कि आप भी बेहतर जानते हैं, हम भी बेहतर जानते हैं कि जमींदार को सबसे बड़ा मसला यह है कि उसको सही गाइडलाइन नहीं मिलती है। ये जितना भी जमींदार ने अपना ये एग्रीकल्चर बचाया हुआ है वो इसी उससे बचाया हुआ है, अपने जो ट्रेडिशनल वो लोग काम कर रहे हैं अपनी मेहनत के साथ, अपनी उसके साथ, क्योंकि उनका जरिया माश यही है, वो उन्होंने उनको बचाया हुआ है। तो मैं तमाम माहिरीन से और उससे जो जिसकी जहाँ एक्सपर्टीज़ है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ मैदान में और जिम्मेदारों को गाइड करें और अच्छी से अच्छी जो है ना उनको गाइडलाइन दें, ताकि जो बचा कुचा हमारा जो है ना ज़राअत है उसको हम बचा सकें, हम अपने आने वाले नस्लों के लिए और अपने लिए, और हम इसको ऐसे उस तरफ ले जाएं, ऐसे उसके तरफ टेक्निकल गाइडलाइन दे दें ताकि हमारा ज़राअत बाकी मुल्कों के साथ जो है ना कम्पीट करे। और यहाँ मसाइल दर मसाइल है। अभी आजकल टिड्डी दल का बड़ा एक वो हुआ है, सारे हमारे जितने क्रॉप्स हैं उनको जो है ना बड़ा इन्होंने डैमेज किया है। तो इसको भी हमें जो है ना सही तरीके से वो करना चाहिए था, चूंकि ये ग्लोबली मसला है। हम अकेले या कोई जिम्मेदार या कोई डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमारा प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट उस पर बड़ा अच्छा काम कर रहा है और बड़ा इंटरेक्शन है उनका जिम्मेदारों के साथ। तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि वो लोग काम कर रहे हैं और इस वबा से अल्लाह ताला हमें और ये तमाम जो है ना जहाँ जो इफेक्ट हो रहा है उनको बचा के रखे। तो हम यही जो है ना कह सकते हैं।
اور اس کے علاوہ پھر ہم کسی دن کسی اور کراپ پہ بات کریں گے. ہمارے ہاں جو ہے نا گریپس بہت اچھا لگتا ہے, اس کی بھی اسی طرح کی جو ہے نا بڑے مسائل ہیں, تو ہم گریپس پہ بات کر لیں گے, پیچز پہ بات کر لیں گے. ہمارا جو ہے نا یہاں پر انار بڑا اچھا لگتا ہے, پومیگرینیٹ, وہ اس پہ بات کر لیں گے. وہ بھی بڑا, اس میں بہت سے ایشوز ہیں, یہ ٹریڈیشنل ایشوز ہیں جس کو اگر ہم تھوڑا جو ہے نا وہ کر کے ان کو بتائیں تو ہم بہت بہترین جو ہے نا ایک شیئر لے سکتے ہیں ایگریکلچر میں یہاں کے زمیندار, اور وہ ایک پروفٹ جو ہے نا لے سکتے ہیں اپنے کراپ سے. زبردست پیغام دیا عزیز بھائی آپ نے زمیندار کو, کہ زمیندار کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح آگے آنا چاہیے, اور اپنی محنت کو ان دورے پہ اس پہ لے آئے تاکہ اس کو منافع زیادہ ہو. عزیز بھائی ہم نے آپ کو تکلیف دی, آپ نے خود ذکر کیا کہ دوبارہ آ کے دوسری بھی فصلوں پہ بات کریں گے, آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم نے آپ سے جتنی بھی بلوچستان میں فصلیں ہوتی ہیں ان سب پہ گائیڈ لائن لینی ہے, وقتاً فوقتاً ایک ایک ٹاپک پہ آپ سے بات کریں گے اور آپ کے ویوز شیئر کریں گے زمینداروں کے ساتھ. آپ کا ٹائم نکالنا, ہمارے چینل پہ آنا اور زمیندار کو گائیڈ کرنا, اس کے لیے ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ زمینداروں کو بھی ایک ریکویسٹ کر دیں, ہمارے چینل کو لائک کریں اور فارورڈ کریں. انشاءاللہ بالکل, جب بھی ہوگا ہم حاضر ہیں, اور انشاءاللہ اسی طرح جو ہے نا ہماری جو ہماری نالج ہے وہ کم از کم ہم جو ہے نا اپنے زمینداروں کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو, بہت شکریہ بھائی, تھینک یو, اللہ حافظ. اللہ حافظ.